हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। तो मैं कलमा पेश करने से पहले अपने बड़ों से, पास्टर जी से, बुआ जी से इजाज़त लेना चाहूँगी कि खुदावन ने मुझे यहाँ पर बहुत देर के बाद इस्तेमाल किया है। तो मैं इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस चीज़ को आप सबके सामने बयान कर सकूं। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर सलीब पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह का 7वां कलमा, ये वो कलमा है जो उन्होंने यूं कह ले कि ये आखिरी अल्फाज जो हैं उन्होंने अपने बाप से कहे और अपनी जुबान मुबारका से पेश किए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 23 बाब और 46 आयत। फिर यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। अजीजों, जिस वक्त ये सारा काम हुआ उस वक्त रूमी हुकूमत का एक दौर था, और रूमी हुकूमत उस वक्त लोगों को एक अज़ियतनाक मौत दिया करते थे। अज़ियतनाक, इतनी कि अज़ियतनाक के बर्दाश्त के बाहर हो जाए, और वो लंबे अरसा तक इस चीज को याद रखते थे। और उस वक्त लोग कई कई दिनों तक सलीब पर लटके रहते थे, और सलीब पर उस वक्त यानी रूमी हुकूमत जिन लोगों को सलीब दी जाती थी उन पर, उन मुजरिमों को वह पुरतशद्दुद मौत दिया करते थे, ताकि बाकी जो लोग हैं यानी वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके दिलों में ये खौफ बैठा रहे कि ये आगे को हुकूमत के खिलाफ न जाए। हालेलुया। वो इस तरह का उन्होंने एक माहौल, इस तरह की उनकी एक सियासत जो है ना वहां पर फैली हुई थी, ताकि बकाया लोगों के दिलों में खौफ बैठा रहे। और ये सारी बातों के बावजूद रूमी हुकूमत यहूदियों की उन्होंने एक इल्तिजा मान रखी थी। इन्होंने, रोमी हुकूमत ने यहूदियों की एक इल्तिजा मान रखी थी कि जब किसी मुजरिम को सलीब दी जाएगी ना, तो उससे जो अगला दिन होगा ना उसके लिए उन्होंने एक अलग सा प्लान बनाया हुआ था कि अगर तो सलीब के अगले दिन कोई खास दिन हुआ तो जो सलीब पर लटका आदमी है या औरत है या कोई भी है उसकी टांगे तक तोड़ दी जाएगी। हालेलुया। यहां तक उनका हुक्म चलता था कि ये ना अगला दिन खास हो कि मुजरिम सूली पे लट गया, ये वो नहीं, उनके रस्मों रिवाज नहीं थे। मेरे अजीजों, हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमारे पास शॉर्ट लफ्जों में पहुंची है, हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी कुछ ऐसे हुक्मात जारी किए गए हों कि इनके साथ भी ऐसा सलूक या ऐसा रवैया किया जाए। मेरे खुदा के साथ ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। कलाम मुकद्दस कहता है, बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह दूसरे लोगों की बनिस्बत उनकी जल्द मौत हो गई। हालेलुया। और ये दिन रूमियों के लिए और उन सब के लिए एक खास था। अगला दिन जो है वो सबत का दिन था। अगर खुदावंद यीशु मसीह की जल्द मौत ना होती, जल्द जान ना निकलती, तो हो सकता है वो अपने पुराने हुक्म उन पर भी आजमाते या उनके साथ भी ऐसा सलूक करते, लेकिन उनके साथ ऐसा ना हुआ।
وہ اس لیے کہ ان کی جان جلد نکل گئی۔ ابھی بھائی نے بہت خوبصورتی سے کلمے کو پیش کیا۔ پچھلے کلمے میں ہم غور کرتے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح انسان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ کن سے؟ انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، اور ان سے انسان کی طرف خداوند یسوع مسیح صلیب پر جب لٹکے ہوئے ہیں تو انسان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ تمام ہوا۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح یہ لفظ جو تمام ہوا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح فتح کا اور تکمیل کا ایک اعلان کر رہے ہیں، عوام کی طرف دیکھ کر، جھک کر کہ تمام ہوا۔ ہاللیلویا۔ نیچے زمین کی طرف انہوں نے آدمیوں کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام ہوا۔ میرے عزیزو، یہ تھے ان کے آخری الفاظ جو انہوں نے انسان سے کیے۔ اب اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پہلے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب خداوند یسوع مسیح آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے مخاطب ہیں، یعنی بات کر رہے ہیں اپنے باپ سے، اور کیا کہتے ہیں کہ اے باپ۔ ہاللیلویا۔ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر انہوں نے خدا سے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور انہوں نے پہلے انسان سے بات کی، آخری بات، اور پھر اپنے باپ سے صلیب پر آخری بات کی کہ اے بنی نو انسان، تمام ہوا۔ وہ کام جو آسمان سے شروع ہوا اور زمین پر ختم ہوا، اس کام کو خدا نے کہا کہ تمام ہوا۔ اور ان ساری باتوں میں جب وہ آدمیوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس میں ایک حوصلہ افزائی بھی انسان کو کر رہا ہے کہ اے بنی نو انسان، تمام ہوا۔ اب تمہیں یعنی میرے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام جو میں کرنے آیا تھا اس کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے یہ الفاظ، میرے عزیزو، ان چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں بڑی ایک پائیداری اور ایک جرأت ملتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بڑے حوصلے سے، بڑی ہمت سے اور بڑی محبت سے اور بڑے حق کے ساتھ یہ کہا کہ اے باپ۔ ہاللیلویا۔ اس حق سے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہمیں خوف یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام جو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے کرنے کو آئے تھے، انہوں نے اسے مکمل کر دیا۔ میرے عزیزو، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لکھا ہے، اور یہ بڑی اس حوالہ سے مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ اس کو میں نے 1.5 دن میں تیار کیا، میرے پاس ٹائم بالکل تھوڑا تھا، اور یہاں پہ مجھے ایک چند باتوں میں بڑی برکت ملی ہے۔ لکھا ہے کہ بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ ہاللیلویا۔ ایک نارمل آواز نہیں، بڑی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے، یہ میں نے اس چیز سے یہ برکت حاصل کی ہے کہ یہ ایک عام سی آواز نہیں تھی، یہ ایک مجبور آواز نہیں تھی۔ اے باپ، یہ ایک خاص آواز نکل رہی ہے اندر سے، یہ لچاری کی آواز نہیں نکل رہی، یہ ایک طاقت کے ساتھ آواز نکلی ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا کا یہ گرجتی آواز،
یہ عام بیمار آدمی کی آواز نہیں ہے، یہ ایک گرجتی آواز ہے، اور یہودا کے شیر ببر کی آواز ہے جو صلیب سے اس کے مبارک منہ سے نکل رہی ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ ہلیلویا۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا بیٹے سے ملاپ ہو گیا ہے۔ ہلیلویا۔ وہ بیٹا جو اوپر آسمانوں سے نیچے ہمارے لیے آیا، وہ مرتا ہے، صلیب اس کو دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی روح کو خود اختیاری کے ساتھ، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ رومی سپاہی مار مار کر اس کی جان نکال رہے ہیں، جان اس کے ابھی اندر ہی ہے عزیزو، اور یہ تو اس نے خود اختیاری سے، محبت سے، حق سے کہا ہے کہ خداوند آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہی جان نکالنے کے لیے وہ اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ہر وہ تشدد اس کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن جان تو ابھی بھی ان کی محفوظ ہے۔ ہلیلویا۔ وہ خوبصورت جان ابھی بھی ان کے پاس ہے جس کو انہوں نے اپنے حق کے ساتھ خداوند کو سپرد کر دی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزوں، یہی کلام زبور 31 کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اسی آیت کو دوبارہ سے دہرایا، اور اسی آیت کے ساتھ شروع میں انہوں نے اے باپ کا ذکر کیا۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے اس آیت کے آگے اے باپ کا لفظ لگایا اور بولا کہ اے باپ، میں اپنی روح آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کلام سے اس قدر مامور اور بھرے ہوئے تھے کہ اتنی اذیت کی حالت میں بھی ان کے منہ سے کلام ارشاد ہو رہا ہے۔ ہلیلویا۔ ان کے منہ سے کلام نکل رہا ہے، اور اگر ایک منٹ کے لیے ہم تصور کریں، کچھ چند سیکنڈوں کے لیے تصور کریں اس بات کا کہ اگر ان کی جگہ کسی عام آدمی کو اس اذیت ناک درد میں سے، کرب میں سے اگر گزرنا پڑتا تو کیا اس طرح اس کی آواز نکلتی؟ اے باپ! بلکہ وہ لچاری سے کہتا، شاید میرے خیال میں کہتا بھی کچھ نہ، اس کی تو آواز ہی نہ نکلتی، اتنا کچھ سہنے کے بعد اس کی آواز ہی نہ نکلتی، ہو سکتا ہے صلیب سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ لیکن خدا محبت کا خدا ہے، وفاداری کا خدا ہے، اور خدا نے اپنی محبت کا صلیب پر اظہار کیا، اپنے حق کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائیں اور اپنی آواز کو اپنے باپ کی طرف بلند کیا اور کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کے یہ 7 صلیبی کلمات، یہ 7 الفاظ جو ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے ایمان کے وسیلہ سے آج بھی ہم اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ ہلیلویا۔ موت جو ہے، اس نے موت کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنے باپ سے ملاپ کیا، اور موت ہمیں خدا سے ملا دیتی ہے۔ ہلیلویا۔ اس کا دنیا سے کام جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس وقت اس نے خدا کو پکارا، اور خدا اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جیسے ایک بچہ تھکا ہوا، سارے دن کا تھکا ہوا دوڑ کر اپنے باپ کی طرف آتا ہے، اور اس کا باپ یا اس کی ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہیں، پیار سے اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، کس کے اس کو ہاتھ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا نے بھی اپنے باپ کو پکڑ لیا، اپنے بیٹے کو پکڑ لیا۔
اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ یہاں پر کلام بتاتا ہے باپ اور بیٹے کا ملاپ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم لاچار ہوتے ہیں، جب ہم اسیری کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم بے اولادی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم جب اس کو آئے باپ کر کے پکاریں گے تو کیا وہ ہماری نہ سنے گا؟ سنے گا۔ جب ہم اس کو حق سے پکاریں گے، محبت سے پکاریں گے اور بلند آواز سے پکاریں گے، روتے ہوئے اس کو پکاریں گے، التجا کی حالت میں پکاریں گے، روزہ کی حالت میں پکاریں گے، تو یقیناً وہ خدا آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اپنی بست کو آپ کی طرف پھیر دے گا اور پوچھے گا کہ بیٹا، میری بیٹی، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں دکھ کی حالت میں ہے؟ تو کیوں اپنے گھر کے مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہے؟ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کے پکارے، ہم اس کو ابا کہہ کے پکارے اور اس کو اپنی طرف، اس کے کانوں کو اپنی طرف لگائیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، جیسی بھی حالت میں آپ کیوں نہ ہو، آپ اس کو اے باپ کہنا نہ چھوڑیں۔ ہم ہر وقت اس کو اے ابا، اے باپ، اے خدا پاک کہنا نہ چھوڑیں، اس سے لپٹے رہیں، اسے چاہتے رہیں، اسے پیار کرتے رہیں، ویسے ہی جیسے ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ہم پر آ جاتی ہے تو نیچے جو ہمارا دنیاوی باپ ہے، ہم اسے پکارتے ہیں، تو جب اس کو آواز دیتے ہیں تو ہماری آواز سے اس کے دل کو کھنچ پڑتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے آواز دی ہے تو مجھے اس کی سننی چاہیے، مجھے اس کی غرض، اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا خدا، جب ہم اس کو حق سے پکاریں گے، حق سے بلائیں گے، محبت سے پکاریں گے، تو یقیناً میرے عزیزو، وہ یہاں تک کلام کہتا ہے کہ خدا اپنے پرستاروں کے لیے، اپنے مانگنے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دعا کرنے والوں کے لیے آسمان کو چھوڑ کر فرش پر آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس طرح ہم اس کو پکاریں تو یقیناً ہماری زندگی میں کہنے اور مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اگر ایسا لگاؤ، ایسی محبت جیسے بیٹے نے باپ سے کی ہے، ہم بھی اگر اسی طرح کرنی شروع کر دیں تو میرے عزیزو، ہمیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں۔ خدا خود بخود، ہم سو رہے ہوں گے تو خدا ہمیں نیند میں ہی عطا کر دے کرے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اپنے اختیار کا رائٹ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں، لاچاری کے ساتھ نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں، رائٹ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اپنے حق کو جائز طریقے سے استعمال کریں۔ ہاللیلویا۔ خدا یقیناً آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے ہونٹوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے بدن کو، اپنے آپ کو جب خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو یقیناً میرے عزیزو، خدا آپ کو وہ اجر دے گا جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ اجر جس کے بارے میں یا آپ جانتے نہ ہوں گے، ہمیں وہ عنایت کر دیا جائے گا۔ اور میری آج ہی آپ کے لیے دعا ہے کہ خدا آپ کے دلوں میں اور زیادہ اپنی محبت کو ڈالے، انڈیلے، اور آپ ہمیشہ اس کی محبت میں رہیں، اپنے پاسٹر صاحبان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور یوں ہی آپ خدا کے گھر سے نعمتیں، برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اس کو میں کلوز کروں گی۔
लफ्जों के जख्म छिलने के बाद, लफ्जों के जख्म छिलने के बाद भूलने का फन या तो पागल को आता है या कामिल को आता है। हालेलुया। खुदा कामिल है और वो सारे जख्म उसके आगे बेऐब है। हालेलुया। वो उसको कुछ तकलीफ नहीं है क्योंकि वो कामिल था और उसने कामिलियत में उस सब को बर्दाश्त किया। आज हमें भी खुदा जैसी मोहब्बत एक दूसरे से रखने की जरूरत है। खुदा आप सबको इस कलाम के जरिए से ढेरों बरकतें दे।